अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये कौन सी जगह है? पागल ने अहमकों की तरह सवाल किया। ये बुखारा का कैद खाना है, सिपाही ने जवाब दिया। तो मैं इस वक्त बुखारा में हूँ, लेकिन मुझे तो समरकंद में होना चाहिए था। वहाँ पर ताजर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। हमने वहाँ तिजारत का सामान फिरोख्त करना है। वो बेमकसद ही बोले जा रहा था। तुम मुझे समरकंद छोड़ने चलोगे? उसने सिपाही से सवाल किया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसने पागल का दिल रखने के लिए कहा। तुम यहाँ क्या करते हो? पागल ने फिर सवाल किया। मैं इस कैद खाने का दरोगा हूँ, उस सिपाही ने जवाब दिया। फिर वो खुद ही बोला, चलो आओ तुम्हें समरकंद छोड़ूं। उसकी ये बात सुनकर पागल खुशी से नाचने लगा और फिर सिपाही के साथ चौकी से बाहर आ गया। सिपाही जो कि कैद खाने का दरोगा था, पागल के साथ चल पड़ा। उसे इस पागल पर तरस आ रहा था, क्योंकि उसने पहली दफा इतने वजीहा नौजवान को इस हालत में देखा था। पागल दरोगा को मुख्तलिफ गलियों से गुजारता हुआ एक मकान के सामने जा रुका। मेरे साथ अंदर चलोगे? पागल ने कहा तो दरोगा ने सर हिला दिया और उसके साथ मकान के अंदर दाखिल हो गया। जो ही वो दोनों मकान में दाखिल हुए, किसी ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। दरोगा हैरान होकर मुड़ा। इससे पहले कि वो कुछ करता, एक तलवार उसकी शेह रग के साथ लग चुकी थी। खामोशी से बैठ जाओ और अपने हाथ सर से ऊपर कर लो, उसी पागल की आवाज़ थी। ये सब क्या है? दरोगा ने हैरत से कहा। तुम्हें जो कहा जा रहा है वही करो, पागल ने फिर कहा तो दरोगा घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और उसने हाथ अपने सर से ऊपर कर लिए। यूनुस, तुम अंदर से रस्सी ढूंढ कर लो, पागल ने कहा, जो कि दरअसल ज़रार बिन हुसैन था और अब तक वो अपनी तलवार निकाल कर दरोगा की गर्दन पर रख चुका था। उसने बड़ी महारत से अदाकारी की थी। उसे देखकर यह नहीं लगता था कि वो अदाकारी कर रहा है। कुछ देर बाद यूनुस अंदर से रस्सी ले आया और दोनों ने मिलकर दरोगा के हाथ और पांव बांध दिए। तुमने मेरे साथ अच्छा सलूक किया था, ज़रार बिन हुसैन ने हंसते हुए कहा। अगरचा मैं पागल नहीं, लेकिन तुमने मुझे पागल समझकर मेरे साथ बेहतरीन सलूक किया था, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करेंगे। तुम क्या चाहते हो? दरोगा ने पूछा। हम सिर्फ तुम्हारी मदद चाहते हैं, यूनुस ने कहा। लेकिन यह मदद हासिल करने का कौन सा तरीका है? दरोगा बोला। जो काम हम तुमसे लेना चाहते हैं, उसका सबसे आसान तरीका यही था, ज़रार बोला। कैद खाने के खास हिस्से में हमारा एक साथी कैद है, उसका नाम अबू मूसा है। हम उसे आज़ाद करवाना चाहते हैं। तुम इस सिलसिले में हमारी मदद करोगे? ज़रार बिन हुसैन ने कहा। और अगर तुमने हमारी मदद ना की तो नताइज की जिम्मेदारी तुम पर ही होगी। लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता, दरोगा बोला। अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। तुम पर कोई गिरफ्त नहीं कर सकेगा। हम तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं। और याद रखो, अगर तुमने हमारा काम ना किया तो हम तुम्हारे ख़ानदान की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। ज़रार बिन हुसैन ने कहा तो दरोगा किसी कदर खौफजदा हो गया। कुछ देर कमरे में खामोशी रही। फिर ज़रार बिन हुसैन ने जेब से एक खत निकाल कर दरोगा की आंखों के सामने कर दिया और उसे पढ़ने को कहा। दरोगा ने खत पढ़ा तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। ये खत तो मोहतरम पोरनाज की तरफ से है और नीचे दस्तखत भी उन्हीं के हैं। तो क्या वो तुम लोगों के साथ मिले हुए हैं? दरोगा ने कहा। तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, ज़रार बिन हुसैन बोला। इस खत में जो ज़रार ने दरोगा को दिखाया था, पोरनाज की तरफ से दरोगा के लिए यह हुक्म था कि वो अबू मूसा को खुफिया तरीके से भगाकर ज़रार बिन हुसैन के हवाले कर दे। लेकिन याद रखो, इन तमाम बातों की किसी को खबर हुई तो तुम अपने ख़ानदान को महफूज ना पाओगे। ज़रार बिन हुसैन ने सफ़ा काना अंदाज में कहा तो दरोगा मजीद खौफजदा हो गया। इसके बाद ज़रार ने दरोगा को खोल दिया और पोरनाज का खत उसकी जेब में डालते हुए बोला, यह खत तुम्हारी बेगुनाही के सबूत के तौर पर तुम्हारे पास रहेगा। इस तरह तुम बेकसूर रहोगे और तमाम बात पोरनाज पर आएगी और तुम लोग कभी भी पोरनाज तक नहीं पहुंच सकते। याद रखो, आज शाम हम अपने साथी का इंतजार करेंगे, शहर से बाहर मशरक में 5 फरलांग दूर। यह कहकर ज़रार और यूनुस ने दरोगा को जाने दिया। दरोगा के जाते ही ज़रार और यूनुस भी इस इमारत से चले गए। यह इमारत उन्होंने एक दिन पहले किराए पर ली थी और इससे उनका मकसद पूरा हो चुका था। अब उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी, बल्कि यहाँ मजीद रुकना इन लोगों के लिए ख़तरनाक हो सकता था। उस शाम ज़रार बिन हुसैन शहर से बाहर मशरक में 5 फरलांग दूर दरोगा का इंतज़ार कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि दरोगा अबू मूसा को ले आएगा, लेकिन उसका अंदाज़ा गलत निकला और उसे ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़ा। जब दरोगा अबू मूसा को ले आया, दरोगा ने अबू मूसा को ज़रार के हवाले किया और चला गया। ज़रार बिन हुसैन अबू मूसा से बगल गिर हो गया
اور پھر دونوں وہاں سے شہر کے قریبی قصبے میں چلے آئے جہاں یونس ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ایک بگھی تیار کر رکھی تھی جس میں انہوں نے پورناس کو باندھ کر لٹایا ہوا تھا۔ پورناس کو وہ شہر کے اندر والے مکان سے چند روز پہلے قصبے میں لے آئے تھے۔ قصبے کے مکان میں پہنچ کر ابو موسیٰ اور ضرار بگھی میں بیٹھ گئے اور یونس نے کوچوان کی جگہ سنبھال لی۔ یہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ اگر دروگا ابو موسیٰ کو لے آتا ہے تو وہ فوراً ہی مروف کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے یونس نے بگھی پہلے سے ہی تیار کر رکھی تھی۔ فوراً یونس نے بگھی چلا دی اور وہ مروف کے راستے پر روانہ ہو گئے۔ شہر سے 15 فرلانگ دور جا کر یونس نے بگھی روکی۔ وہاں ایک آدمی 4 گھوڑوں کے ساتھ ان لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ انتظام ضرار بن حسین کا تھا۔ اس نے اس آدمی کو پیسے دے کر گھوڑے خریدنے کو کہا تھا اور گھوڑے راستے میں ان تک پہنچانے کی علیحدہ اجرت دی تھی۔ اس جگہ انہوں نے اتر کر پورناس کے پاؤں اور منہ کھول دیا اور چاروں ایک ایک گھوڑے پر سوار ہو کر مروف کی طرف روانہ ہو گئے۔ جاتے ہوئے انہوں نے یہ بگھی اس آدمی کو دے دی تھی جو ان کے لیے گھوڑے لایا تھا۔ ناظرین، ضرار بن حسین، ابو موسیٰ اور یونس پورناس کو مروف لے جا رہے تھے۔ اگرچہ بخارا سے مروف تک کا راستہ بہت طویل تھا لیکن وہ جلد از جلد مروف پہنچنا چاہتے تھے کیونکہ پورناس کی صورت میں کئی اہم اطلاعات ان کے ساتھ جا رہی تھیں۔ وہ راستے میں بہت کم آرام کر رہے تھے۔ پورناس ضرار بن حسین اپنا گھوڑا پورناس کے گھوڑے کے قریب کرتے ہوئے بولا۔ پورناس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ تم کبھی مروف گئے ہو؟ یہ بات تمہیں بھی معلوم ہے اور مجھے بھی، پورناس نے مسکرا کر کہا اور وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پھر بولا، اور وہاں سے مجھے تمہاری ہی وجہ سے واپس آنا پڑا تھا۔ تمہیں وہاں سے میری وجہ سے واپس آنا پڑا تھا، کیا مطلب؟ ضرار بن حسین نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی حیران ہو کر پوچھا اور اس بات کو پورناس نے بھی محسوس کیا۔ تمہیں یاد ہے کہ تم نے مجھے مروف کے بازار میں یونس کے ساتھ دیکھا تھا؟ پورناس نے کہا، ہاں مجھے اچھی طرح یہ بات یاد ہے، ضرار بن حسین نے جواب دیا۔ اس واقعے کے فوراً بعد میں مروف سے غائب ہو گیا تھا۔ مجھے تم پر شک ہونے لگا تھا۔ اسی شک کی بنیاد پر میں نے اپنے طور کچھ تحقیق کی تو مجھے معلوم ہوا کہ یونس بھی قتیبہ کا جاسوس ہے۔ چنانچہ ایسی صورتحال میں میرے لیے مروف میں رکنا کسی صورت بھی مناسب نہ تھا، چنانچہ میں وہاں سے چلا گیا۔ پورناس نے کہا تو ضرار بن حسین نے سر ہلا دیا۔ تقریباً 1 ہفتے کے سفر کے بعد وہ مروف پہنچ گئے۔ ان کے آنے کی اطلاع قتیبہ بن مسلم کو ملی تو اس نے انہیں اپنے خاص کمرے میں بلا لیا۔ وہ پورناس کو بھی اپنے ساتھ قتیبہ بن مسلم کے خاص کمرے میں لے گئے۔ اس سے پہلے اس کے ہاتھ کھول دیے گئے تھے۔ ضرار بن حسین کو دیکھ کر قتیبہ بن مسلم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس نے اٹھ کر ضرار کو گلے لگا لیا۔ پھر باری باری وہ ابو موسیٰ اور یونس سے گلے ملا، جبکہ پورناس نے اس نے صرف مصافحہ کرنے پر اکتفا کیا۔ کمرے میں ایک عمدہ قسم کا قالین بچھا ہوا تھا۔ وہ سب اس پر بیٹھ گئے۔ ماحول پر کچھ دیر خاموشی رہی۔ اس دوران قتیبہ بن مسلم نے انس کو بھی بلا لیا۔ انس آیا تو قتیبہ بن مسلم بولا، ضرار بن حسین اور اس کے ساتھی بخارا سے واپس آ گئے ہیں۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں، انس نے سرسری سا جواب دیا۔ پھر اس نے پہلے پورناس کی طرف دیکھا اور پھر سوالیہ نظروں سے ضرار بن حسین کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر میں سوال دیکھ کر ضرار بن حسین بولا، یہ پورناس ہے، بخارا کے محکمہ جاسوسی کا ایک اہم افسر۔ وہاں حالات کچھ اس طرح بن گئے تھے کہ اسے ہمیں اغوا کر کے ساتھ لانا پڑا۔ ضرار بن حسین کی بات سن کر انس کچھ سوچنے لگا۔ اس کے چہرے پر گہری فکر کے تاثرات ابھر رہے تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے قتیبہ سے کہا، اے مسلم کے بیٹے، اس شخص کو میرے حوالے کر دے اور تو اپنا کام کر، میں تجھے جلد ہی کوئی اہم اطلاع دوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر قتیبہ بن مسلم نے صرف سر ہلا دیا، جس پر انس نے چند سپاہیوں کو بلوا کر انہیں حکم دیا کہ پورناس کو گرفتار کر کے لے جائیں۔ پورناس کے جانے کے بعد انس بھی زیادہ دیر قتیبہ کے پاس نہ رکا۔ اس نے قتیبہ کو صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ جلد ہی قتیبہ کے لیے کوئی اہم اطلاع لے گا۔ ابن حسین، مجھے امید ہے کہ تم لوگ بخارا سے کوئی اہم اطلاع لانے میں ناکام رہے ہو۔ قتیبہ بن مسلم نے مسکرا کر کہا، ہاں مسلم کے بیٹے، یہ سچ ہے کہ ہم بخارا سے کوئی اہم اطلاع لانے میں ناکام رہے ہیں، لیکن پورناس کی صورت میں کئی اہم راز بخارا سے چل کر مروف آ گئے ہیں۔ ضرار بن حسین بولا، لیکن میں جانتا ہوں کہ پورناس جیسا چلاک شخص ہماری قید میں آ کر بھی ہمیں کبھی بھی ٹھیک معلومات فراہم نہیں کرے گا۔ قتیبہ بن مسلم نے کہا، اس کا اندازہ ہمیں بھی ہے۔ ابو موسیٰ بولا، بخارا میں ہماری کوئی آنکھ اور کان نہیں۔ قتیبہ بن مسلم بولا، لیکن میں پھر بھی وہاں حملہ کروں گا، چاہے فتح حاصل ہو یا نہ ہو۔ قتیبہ کے لہجے سے بے حد مایوسی ظاہر ہو رہی تھی، لیکن پھر وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولا، لیکن ہمیں اپنی شکست کو فتح میں بدلنا ہے۔ ہمیں ایسے حالات پیدا کرنے ہیں کہ ہماری متوقع شکست فتح میں بدل جائے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے
کہ ہم اپنی جان و روح کی آخری حد تک جا کر لڑیں، ہمیں وہ کر کے دکھانا ہے جو پہلے کسی نے نہ کر کے دکھایا ہو۔ ابن مسلم، تو ہمیں آزما کر تو دیکھ۔ زرار بن حسین بولا، مجھے تم لوگوں کی وفاداری پر شک نہیں، اور نہ ہی مجھے تمہاری دلیری اور سپاہیانہ قابلیت پر شک ہے، لیکن میرے سامنے حقائق بھی ہیں۔ قتیبہ بن مسلم نے کہا، تو خود ہی تو کہتا ہے کہ حقائق کو سامنے رکھ کر اپنی آخری طاقت کا آخری ذرہ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے صرف کر دو تو فتح تمہارا مقدر ہوگی۔ ابو موسیٰ نے کہا تو قتیبہ بن مسلم مسکرانے لگا۔ ناظرین، اس شام قتیبہ بن مسلم فوج کے افسروں کے ساتھ ایک اجلاس میں مصروف تھا۔ جب اسے اطلاع ملی کہ حجاج کا قاصد آیا ہے، اس نے حجاج کے قاصد کو اسی کمرے میں بلوا لیا جس کمرے میں وہ اور فوج کے افسران اجلاس میں مصروف تھے۔ حجاج کے قاصد نے قتیبہ کو حجاج کا خط دیا تو قتیبہ مسکرا کر بولا، حجاج ضرور میری طرف سے فکر مند ہوگا۔ نہیں، حجاج تیری طرف سے فکر مند نہیں ابن مسلم۔ قاصد بولا، تو نے جو کچھ کر دکھایا ہے وہ حجاج کی توقع سے کہیں زیادہ ہے۔ قاصد سچ کہہ رہا تھا۔ قتیبہ کو خراسان کا گورنر بنے ہوئے 2 سال ہوئے تھے، اور اس نے ان 2 سالوں میں کئی اہم کارنامے سر انجام دیے تھے، وہ بھی ایسے حالات میں جب فتح کے دور دور تک آثار نہیں تھے۔ سب سے پہلے اس نے بلخ میں ہونے والی بغاوت کو کچل دیا۔ یہ بغاوت ایسے وقت میں ہوئی تھی جب قتیبہ کو مرو آئے ہوئے چند ماہ بھی نہیں گزرے تھے، اور حقیقت میں وہ اس قابل نہیں تھا کہ بلخ میں ہونے والی بغاوت کو کچلتا۔ اس کے بعد اس نے دریائے جیہوں کے کنارے واقع کئی اہم شہر فتح کر لیے اور تالکان تک کا علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا، اور اس نے ایسے حالات میں بھی اپنے حواس برقرار رکھے تھے جب اس کے چند دستے 6 لاکھ فوج کے گھیرے میں آ گئے تھے۔ لیکن قتیبہ نہ صرف اپنے دستوں کو بچا لیا بلکہ اس نے اس بڑے لشکر کو شکست بھی دوچار کیا تھا، اور اس جنگ میں اس کے اپنے لشکر کی تعداد صرف 40,000 تھی۔ قتیبہ نے خط کھولا اور اسے پڑھنے لگا۔ حجاج نے لکھا تھا، اے مسلم کے بیٹے، تجھ پر اور تیرے ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور رحمت نازل ہو۔ تو نے اور تیرے ساتھیوں نے جو کچھ کر دکھایا ہے وہ میرے دل میں ایک بار پھر ان دوستوں کی جوان مردی کی یاد تازہ کر رہا ہے جو خالد بن ولید کے زیر کمان لڑے تھے۔ اللہ تجھے اپنے امان میں رکھے۔ اے مسلم کے بیٹے، میں تجھ سے امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ تو بخارا کے بادشاہ سے ضرور ٹکر لے گا۔ میں تجھے یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب پھر بتا رہا ہوں کہ بخارا ایک اہم شہر ہے، اور دروان خدا اس شہر کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ اس جنگ میں تیرے لیے خطرات بہت زیادہ ہیں، اس لیے کوئی بھی فیصلہ ذہن کی تمام صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے کرنا۔ ناظرین، قتیبہ نے خط پڑھ کر زرار بن حسین کو دے دیا تاکہ وہ یہ خط تمام افسران کو پڑھ کر سنائے۔ جب زرار بن حسین نے حجاج کا خط پڑھ کر سب کو سنا دیا تو قتیبہ بن مسلم بولا، اگرچہ حجاج کا خط ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہے، لیکن اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ بخارا پر ہمارے متوقع حملے کے بارے میں فکر مند بھی ہے اور اسے ضروری بھی سمجھتا ہے۔ قتیبہ نے فوج کے افسران کو اہم ہدایات دینے کے بعد اجلاس برخاست کر دیا۔ ان دنوں مرو میں فوجی سرگرمیاں زوروں پر تھیں اور فوجی دستے رات گئے مشقوں میں مصروف رہتے تھے۔ جب دستے مشقوں سے واپس آتے تھے تو مرو میں ایک نئی سرگرمی شروع ہو جاتی تھی۔ اس سرگرمی میں تمام دستے حصہ نہیں لیتے تھے بلکہ کسی ایک دستے کے ایک خاص حصے کو اس سرگرمی میں ملوث کر لیا جاتا تھا۔ یہ سرگرمی دراصل پہرا دینے کی مشق تھی جس میں تمام دستے کی بجائے دستے کے منتخب جوانوں کو شامل کیا جاتا تھا۔ پہرا دینے کی مشق قتیبہ بن مسلم کے حکم پر شروع کی گئی تھی۔ ایک رات صرف ایک دستے کے جوان پہرا دیتے تھے۔ ان مشقوں میں قتیبہ کا مقصد یہ تھا کہ فوج کے ان دستوں کے درمیان رابطے کو مستحکم کیا جا سکے جو جنگ کے دوران رات کے پہرے پر مامور ہوں۔ ایک دن صبح صبح جب قتیبہ فجر کی نماز پڑھنے نکلا تو ایک سپاہی بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ قدرے پریشان اور گھبرایا ہوا لگتا تھا۔ قتیبہ کے ساتھ زرار بن حسین اور ابو موسیٰ بھی تھے۔ قتیبہ نے اس کی گھبراہٹ اور پریشانی کو دیکھ کر پوچھا، اے وہ کہ جسے میں جانتا نہیں، تو اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ سلار اعلیٰ، آج رات کو جو دستہ پہرے پر مامور تھا اس کا ایک سپاہی قتل ہو گیا ہے۔ اس نے نہایت عجلت میں کہا، سپاہی قتل ہو گیا ہے؟ یہ خبر قتیبہ کے لیے نہایت حیران کن تھی اور اس نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا، کب اور کہاں؟ اس کی لاش قلعے کی فصیل کے پاس سے ملی ہے، باقی تفصیل کا مجھے علم نہیں۔ سپاہی نے کہا، اس کی لاش شہر کے کس طرف ملی ہے؟ قتیبہ نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ قلعے کے مغرب کی طرف سے، سپاہی نے جواب دیا۔ ہم لوگ وہاں پہنچتے ہیں۔ قتیبہ بن مسلم نے سپاہی کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، تم انس کو بلا لو، ہم تمہیں لاش کے پاس ہی ملیں گے۔ یہ کہہ کر قتیبہ بن مسلم، زرار بن حسین اور ابو موسیٰ شہر کے مغربی طرف بڑھ گئے جبکہ سپاہی انس کو بلانے چلا گیا۔
جب قتیبہ زرار اور ابو موسیٰ شہر کے مغرب میں فصیل کے پاس پہنچے تو وہاں صرف اس دستے کے سپاہی موجود تھے جو رات کو پہرے پر مامور تھا۔ وہ سب لاش کے گرد کھڑے تھے۔ جب انہوں نے قتیبہ کو آتے دیکھا تو چند سپاہیوں نے ادھر ادھر ہو کر قتیبہ کے لیے راستہ خالی کر دیا تاکہ وہ لاش تک پہنچ سکے۔ دستے کے چند سپاہیوں کے ہاتھ میں مشعلیں جل رہی تھیں جس سے لاش کے پاس کافی روشنی تھی اور اس روشنی میں قتیبہ واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ اس سپاہی کو دل کے مقام پر خنجر اتار کر قتل کیا گیا تھا۔ قتیبہ کچھ دیر لاش پر جھکا اسے سرسری طور پر دیکھتا رہا۔ اتنی دیر میں انس بھی وہاں پہنچ گیا۔ انس کو دیکھ کر قتیبہ بن مسلم بولا، تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہماری فوج کے ایک سپاہی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ہاں، مجھے اطلاع مل گئی ہے، اس نے سرسری سے جواب دیا اور آگے بڑھ کر لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ اگرچہ خنجر لاش کے سینے میں اترا ہوا تھا لیکن وہ زمین میں تقریباً منہ کے بل پڑی تھی۔ انس کافی دیر تک لاش کا معائنہ کرتا رہا۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو شفق پر ہلکی ہلکی سفیدی پھیل چکی تھی۔ لاش کا معائنہ کرنے کے بعد وہ مڑا اور قتیبہ بن مسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یہ لاش ایک طویل کہانی سنا رہی ہے جس کا انجام تو ہمارے سامنے ہے، مگر اس کا آغاز ہمیں معلوم کرنا ہے۔ بظاہر انس کی بات نہایت عجیب تھی اور اس پر وہاں موجود سب لوگوں کا حیران ہونا بجا تھا، لیکن قتیبہ جانتا تھا کہ انس کوئی بات بھی بغیر وجہ یا ثبوت کے نہیں کرتا، اس لیے وہ بولا، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ ہمیں قدر تفصیل بتا۔ تفصیل میں تجھے بعد میں بتاتا ہوں، پہلے میں یہاں موجود لوگوں سے چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ انس نے کہا تو قتیبہ بن مسلم نے سر ہلا دیا۔ قتیبہ بن مسلم کی طرف سے اشارہ پا کر وہ وہاں موجود سپاہیوں کی طرف مڑا اور بولا، اس لاش کو سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا؟ اسے سب سے پہلے میں نے دیکھا تھا۔ وہی سپاہی بولا جس نے قتیبہ بن مسلم کو اس کی اطلاع دی تھی۔ تیرا نام کیا ہے؟ انس نے اس سے سوال کیا۔ میرا نام جعفر ہے، اس سپاہی نے جواب دیا۔ اس لاش کو دیکھنے کے بعد تو نے اس کی اطلاع سب سے پہلے کسے دی تھی؟ انس نے جعفر سے سوال کیا۔ اپنے کماندار کو، جعفر بولا۔ اس لاش کی اطلاع میں نے سب سے پہلے اپنے کماندار کو دی تھی کیونکہ اس وقت میرا دستہ یہاں سے کچھ ہی دور تھا اور ہم اسی سپاہی کی تلاش میں آئے تھے۔ انس کافی دیر تک جعفر سے اور دستے کے باقی سپاہیوں سے سوال کرتا رہا۔ ان سوالات کے نتیجے میں جو بات اس کے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ رات کے درمیانی پہر قتل ہونے والا سپاہی دستے سے الگ ہو گیا تھا۔ وہ باقی سپاہیوں کو صرف یہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ تھوڑی دیر میں واپس آتا ہے، لیکن جب کافی دیر تک واپس نہ آیا تو باقی سپاہیوں نے اس کی تلاش شروع کر دی اور اسی تلاش کے نتیجے میں انہیں سپاہی کی لاش ملی۔ قتل ہونے والے سپاہی کا نام صالح بتایا گیا تھا۔ اس تمام کام سے فارغ ہونے کے بعد انس قتیبہ کی طرح مڑا جو اس کی تمام کارروائی خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ ابن مسلم، میں نے تجھے کہا تھا کہ یہ لاش ایک کہانی سنا رہی ہے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے قتیبہ کی طرف دیکھا۔ ہاں انس، میں وہ کہانی سننے کے لیے بیتاب ہوں، قتیبہ نے جواب دیا۔ اگرچہ میری تمام باتیں تجھے عجیب لگیں گی لیکن ان میں کچھ نہ کچھ سچائی بہرحال موجود ہوگی۔ انس بولا، تو وہ بات کہہ کیوں نہیں دیتا جو تو کہنا چاہتا ہے؟ قتیبہ بن مسلم بولا، اے مسلم کے بیٹے، اس سپاہی کو قتل کرنے والا ایک آدمی نہیں بلکہ دو تھے۔ یہ دیکھ لاش کے پاس اور اس کے نیچے قدموں کے نشان یہی کہانی سنا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر انس نے لاش کو ہلا کر ایک طرف کیا تو اس کے نیچے مٹی پر قدموں کے نشان بہت واضح تھے، جبکہ لاش کے پاؤں کی طرف بھی قدموں کے نشان تھے جو تازہ معلوم ہوتے تھے، لیکن لاش کے نیچے موجود قدموں کے نشانات سے مختلف تھے، اور اسی بنیاد پر انس نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ اس سپاہی کو دو آدمیوں نے قتل کیا ہے۔ ان دونوں طرح کے قدموں کے نشانات میں ایک بنیادی فرق بھی تھا جو انس کی آنکھ سے چھپا نہیں رہ سکا تھا، اور وہ فرق یہ تھا کہ لاش کے نیچے سے ملنے والے نشانات اس طرح تھے جیسے کوئی شخص یہاں کافی دیر تک کھڑا رہا ہو، جبکہ صالح کی لاش کے قدموں کی طرف پائے جانے والے نشانات بے طرح سے ایک دوسرے میں مدغم ہو رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہاں موجود شخص کسی سے زور آزمائی میں مصروف رہا ہو۔ اس سے انس نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ جس شخص کے قدموں کے نشانات لاش کے پیروں کی طرف تھے اس نے صالح کو قتل کیا تھا، جبکہ دوسرا شاید اس کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا یا اس نے جان بوجھ کر اسے باتوں میں الجھایا ہوا تھا۔ وہاں کسی تیسرے شخص کے قدموں کے نشانات بھی تھے اور وہ صالح کے اپنے قدموں کے نشان تھے۔ یہ سب نشان حیرت انگیز طور پر محفوظ رہے تھے، حالانکہ جب دوسرے سپاہی لاش کے گرد اکٹھے ہو گئے تھے تو انہیں سپاہیوں کے قدموں کے نشانات میں مل جانا چاہیے تھا۔ اس کی دو بنیادی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ تمام سپاہی گشت کے دوران فوجی لباس میں تھے اور ان کے جوتے ایک خاص طرز کے تھے، جبکہ لاش کے پاس سے ملنے والے نشانات ان سے مختلف تھے، اور فوجیوں کے جوتوں کے نشانات میں بھی الگ نظر آتے تھے۔ جبکہ اس کی دوسری اہم وجہ یہ تھی
کہ لاش اس طرح زمین پر پڑی تھی کہ اس نے پیروں کے نشانات کو ڈھانپ لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ فوجیوں کے جوتوں کے نشانات میں ملنے سے محفوظ رہے۔ صالح کو قتل کرنے والا اس قلعے کا رہائشی ہے۔ انس نے قتیبہ بن مسلم سے کہا، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔